आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुझ पर दुरूद पाक भेजो और दुआ में खूब कोशिश करो और कहो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये दुरूद पाक बड़ा प्यारा दुरूद पाक है। इसमें नबी पाक पर भी दुरूद भेजा गया है, आले रसूल पर भी दुरूद भेजा गया है, और इसमें नबी पाक ने गोया हमें दुआ की कबूलियत का एक नुस्खा भी बता दिया कि जब भी दुआ मांगें तो दुरूद पाक पढ़ें। अब देखिए माशाल्लाह मस्जिदों में दुआ होती है तो दुआ से पहले भी दुरूद पढ़ा जाता है, दुआ के आखिर में भी दुरूद पढ़ा जाता है। तो ये बड़ा कमाल का तरीका है कि अगर आप अव्वल आखिर दुआ के अंदर दुरूद पाक पढ़ लें तो चूंकि दुरूद पाक मकबूल है तो अल्लाह की रहमत से ये बाईद है कि पहला कबूल कर ले, आखिरी कबूल कर ले, दरमियान का छोड़ दे, ऐसा नहीं होगा। दुरूद पाक की बरकत से इंशाअल्लाह दुआएं भी कबूल हो जाएंगी। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। याद करके शहे दो आलम को पढ़िए बा चश्मे नम दुरूदो सलाम। वो दुआ मुस्तजाब होती है, वो दुआ कबूल होती है जिसमें होता है ज़म दुरूदो सलाम। मुश्किलों के सभी अंधेरों में, मुश्किलों के सभी अंधेरों में है ज़ियाए करम दुरूदो सलाम। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपने बयान का टॉपिक रखते हैं कुरान की बातें। कुरान की कुछ आयतें होती हैं, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं और उससे मिलने वाला मैसेज लेते हैं। आज कुरान पाक की जो आयत है पारा नंबर 1 है, सूरह बकरा है और आयत नंबर है 99। अल्लाह करीम इस आयत में क्या इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून। अल्लाह करीम कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आयत में क्या इरशाद फरमाता है, आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान, और बेशक हमने तुम्हारी तरफ रोशन आयतें नाजिल की और इनका इनकार सिर्फ नाफरमान ही करते हैं। अब जरा गौर कीजिए, ये आयत के पीछे पस मंजर क्या है, शान नुज़ूल क्या है। इब्ने सूरिया नाम का एक गैर मुस्लिम था, बनी इसराइल में से था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि एक दिन इब्ने सूरिया नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने बड़ी जुर्रत और जसारत करते हुए, बदतमीजी करते हुए कहता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप कोई ऐसी चीज नहीं लाए जिसे हम पहचानते हो, अल्लाह पाक ने आप पर कोई वाज़ेह निशानी नहीं उतारी। इस बदबख्त के जवाब में अल्लाह करीम ने आयत करीमा नाजिल फरमाई। क्या आयत है जो अभी हमने सुनी, वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून, और बेशक हमने तुम्हारी तरफ रोशन आयतें नाजिल की और इनका इनकार सिर्फ नाफरमान ही करते हैं। एक रिवायत यूं भी है कि हजरत मुआज बिन जबल रदियल्लाहु तआला अन्हु एक दिन यहूदियों को शर्म दिलाते हुए फरमाते हैं, हजरत मुआज बिन जबल भी ईमान लाए थे ना, तो वो यहूदियों को शर्म दिलाते हुए फरमाते हैं कि तुम वो हो जो हमें आखिरी नबी की निशानियां बताते थे, तुमने ही वो निशानियां बताई जिन्हें देखकर हमने कलमा पढ़ लिया। जब प्यारे आका तशरीफ लाए, तुमने जो निशानियां बताई वो हमने इनमें देखी, हमने कलमा पढ़ लिया, मगर तुम कलमा क्यों नहीं पढ़ते। अल्लाह अकबर। तो यहूदी कहते हैं कि तौरात में जो निशानियां लिखी हैं ये वो नबी नहीं हैं, ये कोई वाज़ेह निशानी लेकर नहीं आया। उनके जवाब में अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई, वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून, और बेशक हमने तुम्हारी तरफ रोशन आयतें यानी रोशन वाज़ेह निशानियां नाजिल फरमाई और इनका इनकार सिर्फ नाफरमान ही करते हैं। अल्लाह अकबर। ऐसी वाज़ेह निशानियां कुरान कहता है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। हाँ, सिर्फ फासिक तबीयत वाले जो महज दुश्मनी और अदावत रखते हैं वो इनकार करने वाले हैं। अल्लाह अकबर। अब इस आयत का पहले तो तफसील तो समझेंगे, मगर जरा उसलूब देखें, अंदाज़े कुरान देखें। मुझे बताएं ना, एतराज कौन कर रहा है? कुफ़ार कर रहे हैं, यहूदी कर रहे हैं कि नबी ये पाक पर कोई वाज़ेह निशानी नहीं। अल्लाह करीम उनको जवाब नहीं दे रहा कि ए इब्ने सूरिया या ए यहूदियों तुम झूठे हो,
اللہ اپنے حبیب سے گفتگو فرما رہا ہے. اس آیت قرآنی کا جو رخ ہے، جو مخاطب ہے، وہ کون ہے؟ وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ابن سوریہ ہم نے بڑی نشانیاں نازل کی، بلکہ فرمایا اے محبوب ہم نے آپ پر بہت سی واضح نشانیاں نازل فرمائی ہیں. سوچئے اب اللہ پاک نے نشانیاں اتاری ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری ہیں. پیارے آقا تو جانتے ہیں کہ میرا ہاتھ بھی معجزہ ہے، میری نگاہ بھی معجزہ ہے. آپ جانتے تھے کہ میری زبان بھی معجزہ ہے، میرے پاکیزہ قدم بھی معجزہ ہیں. مجھے رب کائنات نے سر سے لے کر قدم تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے. جب نبی پاک یہ بھی جانتے کہ پورا قرآن کریم معجزہ ہے، قرآن کریم کی ہر آیت جو ہے وہ کفار کے لیے واضح دلیل ہے، تو پھر جب اللہ پاک نے یہ کیوں فرمایا کہ اے محبوب ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی، انکار کوئی اور کر رہا ہے، بتایا اپنے حبیب کو جا رہا ہے جن کو پہلے سے معلوم ہے کہ اللہ نے کتنی واضح نشانیاں مجھے عطا فرمائی. تو یہ کوسچن تو بنتا ہے نا کہ اعتراض کرنے والا کوئی اور ہے اور بتایا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جا رہا ہے. اللہ اکبر. اصل میں یہ بڑی محبت بھری بات ہے. جب غیر مسلم انکار کرتے تھے نا نبی پاک کا اور ان کی نشانیوں کا، تو اب پیارے آقا کے دل پر رنج طاری ہوتا تھا، آپ غمگین ہو جاتے تھے. تو سرکار دو عالم علیہ السلام کا جب دل پاک دکھی ہوتا تو اللہ کریم ابن سوریہ کو جواب دینے کی بجائے کلام اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہا ہے. گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ بدبخت اس لائق نہیں ہے کہ ان سے بات کی جائے، انہیں منہ لگایا جائے. آپ دل رنجیدہ نہ کریں، یہ جو بدبخت بکواس کر رہے ہیں یہ اپنے بد باطنی کا اظہار کر رہے ہیں. آپ رنجیدہ نہ ہو، اپنے رب کریم کی عنایتوں کی طرف نظر فرمائیے. اللہ نے تو آپ کو کیا کیا عطا فرمایا ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں کہ وہ منہ لگانے کے قابل نہیں، آپ ان کی باتوں پر دل رنجیدہ کیوں کر رہے ہیں؟ اے محبوب تمہارے رب نے تمہیں کتنی واضح نشانیاں عطا فرمائی ہیں. کیا خوبصورت انداز ہے قرآن کا، کیا پیار بھرا انداز ہے. بار سرکار دو عالم علیہ السلام کہیں تشریف فرما تھے، آپ کے جسم اقدس سے خون بہ رہا تھا. جبریل امین آئے. جبریل امین کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار ہیں. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے، آپ کے جسم اقدس سے خون بہ رہا ہے. تو نبی پاک نے فرمایا اہل مکہ نے ظلم ڈھایا ہے. جبریل امین علیہ السلام نے کہا حضور یہ جو سامنے درخت ہے نا ذرا سے اپنی طرف بلائیے. پیارے آقا نے درخت کو بلایا، وہ درخت زمین چیرتا ہوا نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. پھر فرمایا حضور اس کو واپس جانے کا حکم دیں. نبی پاک نے حکم دیا، درخت واپس جگہ کو چیرتا ہوا اپنی جگہ چلا گیا. جب نبی پاک نے اپنا یہ کمال، یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا نا، تو سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے اے جبرائیل میرے دل کی تسلی کے لیے کافی ہے. کتنا خوبصورت پیغام دیا گیا کہ حضور آپ درختوں کو بلائیں تو درخت آپ کی اطاعت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ حضور آپ نے جو نیکی کی دعوت دی ہے نا اس میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ نے حق ادا کر دیا ہے. قصور ان غیر مسلموں کا ہے، ان اندھے دلوں والوں کا ہے جو سمجھنے اور ماننے سے قاصر ہیں. اللہ نے تو آپ کو بڑے کمالات عطا فرمائے ہیں. تو یہ وہی انداز ہے کہ غیر مسلم انکار کر رہے ہیں اور اللہ قرآن میں حبیب پاک سے فرما رہا ہے کہ بے شک تمہارے رب نے تم پر واضح نشانیاں اتاری ہیں، شاندار نشانیاں اتاری ہیں. تو انکار کرنے والے بدبخت ہیں، ان کا دماغ اور ان کا دل گندا ہے، اس لیے محبوب ان آیتوں کو، وہ ان نشانیوں کو ماننے والے نہیں ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور رب کا جو پیار ہے، اللہ کا اپنے حبیب کو دلاسا دینے کا جو انداز ہے، سبحان اللہ. مجھے ایک اور قرآن پاک کی صورت یاد آ رہی ہے. ہوا یہ تھا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک کے پاس وحی لے کر آتے تھے. تو اب ہوتا یہ تھا کہ کچھ دن تک جبریل امین نہیں آئے، کافی دن گزر گئے. تو کفار مکہ کو یہ پتا چل گیا کہ وحی نہیں آ رہی. تو بدبختوں کو بس موقع چاہیے ہوتا تھا نا، بھئی یہ تو مان لو کہ اللہ کے نبی ہیں، یہ نہیں ماننا، اس بات کا اعتراض کرنا ہے کہ اتنے دنوں تک وحی کیوں نہیں آئی. تو انہوں نے یہ خبر پھیلا دی کہ معاذ اللہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے، ان سے ڈسٹنس کر لیا ہے. اب کوئی پیغام ہی نہیں آتا، اب فرشتہ ہی نہیں آتا. اس بات کو پھیلانا شروع کیا.
اللہ اکبر، جب یہ بات پھیلائی تو نبی پاک تک بھی یہ بات پہنچ گئی کہ کفار ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر رنج گزرا۔ اب ذرا غور کریں، دل مصطفیٰ غمگین ہو، یہ رب کو کب گوارا ہے؟ تو اب نبی پاک کو دلاسا کیسے دیا گیا؟ اللہ اکبر، قرآن کی پوری سورت نازل کی گئی۔ اچھا اب آپ ایک بات دیکھیں، آپ کا کوئی پیارا غمزدہ ہو جائے، آپ کا کوئی پیارا غمگین ہو جائے، بچہ ہو یا رشتہ دار ہو، آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے جا کر اچھی باتیں کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو کوئی تحفہ دیتے ہیں۔ اب دیکھو نبی پاک سے رب کس طرح ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ علماء کہتے ہیں والضحیٰ سے مراد نبی پاک کے چمکتے چہرے کی قسم ہے، واللیل اذا سجا سے پیارے آقا کی کالی زلفوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن میں محبوب کے چہرے اور زلفوں کی قسم اٹھا رہا ہے تاکہ محبوب کی دل جوئی ہو جائے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اب کفار کہہ رہے کہ رب نے چھوڑ دیا ہے، رب قرآن میں جواب فرما رہا ہے ما ودعک ربک وما قلی، اے محبوب تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، نہ وہ تمہیں چھوڑے گا۔ اللہ اکبر، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اب انعام دیا جا رہا ہے، پہلے تعریف کر دی، پھر کفار کو جواب دے دیا، اور اب تحفہ کیا دیا جا رہا ہے کہ اے محبوب تمہاری آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، ہر لمحہ تمہارے ترقی ہو رہی ہے، ہر لمحہ تمہارے کمالات بڑھ رہے ہیں۔ اور اگلی آیت تو کمال ہے نا، اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کیسی آفر ہے کہ جو چاہیے وہ ملے گا جب تک راضی نہ ہوگے۔ اور ہم کیوں نہ نبی پاک سے محبت کریں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، جبریل امین یہ آیت لے کر آئے، تو نبی پاک علیہ السلام کو جب یہ پتا چلا کہ رب نے یہ فرمایا ہے کہ اے محبوب اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تو سنو میرے آقا نے کیا مانگا۔ ہائے ہائے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اللہ نے آفر نبی پاک علیہ السلام کو فرمائی ہے، اور مگر آقا کو خیال کس کا ہے؟ اب غور کریں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ہمارے آقا کبھی نہیں بھولے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ تو جتنا ہو سکے ہمیں نبی پاک سے محبت کرنی ہے اور اپنی محبتوں کو بڑھانا ہے، ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ ایسے آقا کہ جب یہ آفر ملتی ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب اتنا دیں گے، ان قریب اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ ہمیں کوئی کہے مانگو کیا چاہیے، اتنا دوں گا کہ راضی ہو جاؤ گے۔ کوئی گاڑی مانگے، کوئی بنگلہ مانگے، کوئی نوکری مانگے، کوئی کاروبار مانگے گا، اپنے بچوں کے لیے مانگے گا۔ میرے آقا نے وہاں بھی یاد کیا تو ہم گناہ گاروں کو یاد کیا۔ پھر کیوں نہ ہم ان سے محبت کریں، پھر کیوں نہ ان کا میلاد بنائیں، پھر کیوں نہ ان کا ذکر کریں، پھر کیوں نہ ان کے چرچے بلند کریں۔ اور یہاں بھی نبی پاک کا انکار کفار کر رہے ہیں کہ نشانیاں نہیں ہیں آپ کے پاس، معاذ اللہ، مگر قرآن کہتا ہے محبوب ہم نے تو تم پر بڑی واضح نشانیاں اتاری ہیں، ان کے دل میلے ہیں، یہ دل کالے ہو گئے ہیں، یہ فسق والے ہیں، یہ ایمان والے نہیں، اس لیے ان کو نشانیاں نظر نہیں آ رہی۔ آپ دل چھوٹا نہ کریں، آپ دل میلا نہ کریں۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت انداز سے قرآن اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو فرماتا ہے۔ اب آگے سنیے، اللہ کریم نے دو باتیں فرمائیں، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اس میں دو باتیں ہیں، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے محبوب پاک علیہ السلام سے فرمایا، پہلی بات کہ واضح نشانیاں تھیں، ایگزیکٹلی کلیئر نشانیاں تھیں۔ دوسری بات کہ واضح نشانیوں کا جو انکار کرتا ہے نا وہ فاسق ہوتے ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہوتے۔ اب مثال کے طور پہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، مدینہ منورہ میں رہے اور وہیں آپ نے وفات پائی۔ آپ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں غزوہ بدر ہوا، غیر مسلم قید ہو گئے تھے، میں ان قیدیوں کے بارے میں نیگوشیشن کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے مکے سے مدینے آیا تھا، یعنی کفار کی طرف سے نمائندہ بن کر کہتے ہیں میں مدینے گیا تھا۔ اب کہتے ہیں جب یہاں پہنچا تو مغرب کا وقت تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، کہتے ہیں میں مسجد کے قریب گیا تو آپ کی تلاوت کی آواز مسجد کے باہر آ رہی تھی، تو آپ نے اس وقت سورہ والطور کی تلاوت فرمائی۔
ابھی میں قرآن پاک سن رہا تھا، اللہ اکبر، ذرا غور کریں، قرآن کلام کس کا ہے؟ رحمان کا کلام ہے عز و جل، اور زبان سے کس کس ادا ہو رہا ہے؟ محبوب رحمان عز و جل۔ اب ذرا غور کریں کہ وہ کیسا منظر ہوگا کہ اللہ کے حبیب قرآن پڑھ رہے ہوں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہوں، کہتے وہ آواز مجھے باہر آئی، ایسی آواز تھی میرے دل میں اترنے لگ گئی۔ اور اب وہ آیت تلاوت کی نبی پاک نے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک تیرے رب کا عذاب